बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 4 दिसंबर बुध के दिन का दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान बड़ी अहम मुलाकात के इंतजामात मुकम्मल हैं। जल्द तहरीक इंसाफ के पास नई हिकमत अमली आने वाली है। खान का क्या प्लान होगा? आने वाला जुम्मा एस्टेब्लिशमेंट पर बड़ा भारी होने वाला है। तहरीक इंसाफ ने कमर कस ली, तमाम सबूत तैयार हैं। जल्द ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर आपको नज़र आएगा। और पाकिस्तान की तारीख में आज अनोखा मजाक हुआ। वज़ीर दिफा अपने मातहत अफसर के प्रोटोकॉल के रूट में फंसा रहा, जलील होता रहा। इसके साथ साथ गोली क्यों चलाई, सोशल मीडिया कैंपेन इस वक्त जो चल रही है, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के दर्द सर बन गई। आज की रात बड़ी अहम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी, हमाद अज़हर का नाम भी इसमें शामिल है। और नौजवानों का रिएक्शंस का खौफ देखें। मरियम नवाज़ पंजाब यूनिवर्सिटी को पूरी खाली करवा के PTV के साथ पहुंच गई। नमाज पढ़ते हुए रेंजर्स के हाथों कंटेनर से गिरने वाले कारकुन की अलीमीन गंडापुर से मुलाकात भी हुई। और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस काजी फायज़ पार्ट 2 आमिर फारूक की मुनाफकत का पोल भी खुल गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आसिफ हमदानी के 65 साल वालिद को अगवा किया गया। और सहाफ़त की बवासीर सुहेल वड़ाइच का घटियापन, पागलपन, उसकी तफसील भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आपने एक मुहावरा सुना होगा कि बैठा हुआ ऊँट भी कुत्तों से कदो कामत में ऊंचा होता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित है। आज बहुत से अहम लोगों से गुफ्तो शनीद हुई, कुछ खबरें भी थी उन्होंने पहुंचाई, अहम चीज़ें भी मेरे सामने रखी। सरदस्त जो मामला है इस वक्त, उसकी सबसे बड़ी वजह तो एक तो 77 साल एम्पायर को बचाना, गैर कानूनी कब्ज़ा जो है, दलिया सीमेंट का कारोबार है। दूसरा बड़ा मसला वो ज़ाती मसला है। वो थोड़ी सी तफसील मुझे आज पता चली, क्योंकि उस वक्त लोग परेशान है कि ये पाकिस्तान को शुमाली कोरिया क्यों बनाया जा रहा है। उसकी देखें वजह ये सामने आई है कि इमरान खान के खिलाफ नफरत, इंतकाम, दुश्मनी, बदला और ज़ख्म देना। अब ये दुनिया की तारीख आप देख लें कि जहाँ जहाँ बदला हो वहाँ सबसे पहले तरक्की दफन होती है। ये इंतकाम लेने वाले जो लोग हैं, पहले तो इस आग में खुद जलते रहते हैं और इस वक्त जल भी रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी फिर इंतकाम हो उसमें वहाँ सबसे पहले इंसाफ मरता है। ये दुश्मनियाँ जो पालते हैं, इसका नुकसान क्या होता है? अमन ख़त्म हो जाता है। नफ़रत, आपको पता है, दिल में आपके इंतकाम, हाथ में फिर जवाल होता है। अंधा इंतकाम, रास्ता तो वैसे नज़र नहीं आता। और कौम को जो ज़ख्म भरने चाहिए वो इस वक्त खुरचे जा रहे हैं। सारे मामला तबाही और बर्बादी की तरफ, और ताकतवर लोगों को समझ नहीं आ रही। बुशरा बीबी को देखें, सिर्फ बुशरा बीबी के साथ ये इंतकाम जो लिया जा रहा है, उसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ एक ही निकली कि ओहदे से हटाया गया। दरख्वास्त बुशरा बीबी के पास ले गए कि जी सिफारिश करें। बुशरा बीबी ने परवाह नहीं की। और साथ बुशरा बीबी ने एक अल्फाज ये कहे कि मेरा सियासी मामलात से ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर सिर्फ सबक सिखाने के लिए जो आज हो रहा है आपके सामने इंतकाम में, क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा था मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो फिर इन्हें इस तरह इस नहज पे लाना पड़ा कि उन्हें साबित करना पड़ा कि मेरा अब सियासत से ताल्लुक़ है। उन्हें कहा हम करके दिखाएंगे सियासत से ताल्लुक़ है। उन्हें कंटेनर पे चढ़ के लीड करनी पड़ी। देखिए, खान इनकी लिखी बातें नहीं पढ़ता था, इनकी हदायत नहीं मानता था, शलवार कमीज पहनता था, तस्बीह उठाता था, कुरान की बातें करता था। बाजवा साहब की बीवी को पसंद नहीं था। वो कहता अंग्रेज़ी में बात करे, पेंट कोट पहन के बैठ जाए, ये दकियानूसी ख्यालात छोड़े। उसे बिलावल पसंद था। वो कहती थी मम्मी डैडी बर्गर बच्चा, ऐसा बच्चा लाएं, ऐसा लड़का नौजवान सामने लाएं। आज हालात क्या हो गया लेकिन, कि इमरान खान का नाम ज़हनों से खुरचने के लिए इस वक्त बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को शुमाली कोरिया में, बाकायदा तौर पर मारगला एवेन्यू इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में F10 F11 जंक्शन पर खावंद, बीवी और बेटी को चेक पोस्ट पर रोक के कह रहे हैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कराएं। कौन कह रहा है? एक संतरी कह रहा है, कांस्टेबल। एक पुलिस वाले की क्या औकात है सब जानते हैं। F11 में रोक सकते हैं वो कभी किसी F10 में? वहाँ रोक के व्हाट्सएप खुलवा के पुलिस चेक कर रही है। मीडिया अकाउंट्स उनके खोल खोल के चेक कर रहे हैं। फैमिलीज़ को, औरतों को, बच्चों को दारुल हुकूमत में, बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में तो चेक पोस्टें थी, यहाँ बन गई। मोबाइल फ़ोन में निकालते क्या, इमरान खान की तस्वीर मौजूद है नहीं। कहते हैं क्यों इमरान खान शऊर दे रहे हैं। जैसे अंग्रेज़, तो आपको पता है बरे सगीर में जहाज से डरता था उसने उस दौर में, ब्रिटिश राज में। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि उस वक्त इन्हें पता चला जी कुरान में लिखा है इनके जहाद का। अब ये सिर्फ समझाने के लिए मिसाल है, इसके मैं इमरान खान से नहीं जोड़ रहा। बरे सगीर में ये मामला हुआ है। उस वक्त ये लोग अंग्रेज़ सियासी और समाजी कंट्रोल हासिल करना चाहते थे, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते थे। इन्हें चाहिए था कि किसी तरह अपना रोब दबा इन पे कायम कर लें, समाजी ढांचा इनका तबाह कर दें। आज़ादी की कोई तहरीक ज़ोर पकड़ ली थी, इन्होंने कुरान पाक की बेहरमती कर दी, मदरसों पे छापे, कुरान पाक जलाने शुरू कर दी कि जी लोग आए थे वहाँ से पढ़ते हैं, वहाँ से दर्स लेते हैं। मामला बढ़ गया। मुझे अबू सालिम का नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बातचीत में फिर कहा कि देखें हमारे पास बच्चे मौजूद हैं जो कुरान पाक के हाफिज़ है, ये पूरी की पूरी किताब याद है उन्हें, इनके दिलो दिमाग में रच बस चुकी है, इसे आप नहीं निकाल सकते। आप जितने मर्जी जलाएं, आप इस नज़रिए को नहीं जला सकते, आप हमारे ईमान को नहीं जला सकते। अंग्रेज़ को समझ आ गई। एक हाफिज़ बच्चा बुलाया कि उसे कहो कुरान की आयत सुनाओ। अंग्रेज़ ने वो खोल के, वो अफसर ने पेज निकाला, इस पेज की सुनाओ। उसने सुनाया, उसने पूछा कारी से, हाँ दुरुस्त बात है। वो हैरान हो गया। अब मैं ये मिसाल इमरान खान के मामले में नहीं देना चाहता, मैं आपको नज़रिए की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई नज़रिया जहन में रच बस जाए तो उसे खुरचना बड़ा मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है। ये ख़ास तौर पर बच्चों में। इमरान खान के नज़रिए को ज़रा ये समझने की कोशिश करें। देखिए, मेरी आज
پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں, بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, انگریزوں کو پڑھاتے ہیں. میں نے ان کی باتیں سنی, بڑے غور سے سنی. پھر اس کے بعد میری کچھ پاکستان میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی, کچھ مزدوروں سے جو ملوں میں کام کرتے ہیں, حجام کی دکان پہ کام کرتے ہیں. مجھے اس میں یقین کریں 19-20 کا فرق نظر نہیں آ رہا. ایک بندہ دنیا کے ماڈرن شہر میں پی ایچ ڈی گولڈ میڈلسٹ لیول کی جو بات کر رہا ہے, وہ پاکستان میں ایک ریڑھی والا, ایک مزدور, خواتین, بچے, بزرگ, علماء, جس طبقے فکر کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ صرف اور صرف آپ کو اس وقت عمران خان کے شعور کی عکاسی کر رہا ہے. وہ شعور کیا ہے؟ قانون, آئین, جمہوریت, انسانی حقوق. ہم اسے شعور کہتے ہیں, یہ اسے فتنہ کہتے ہیں, اور یہ فتنہ ان کے اپنے گھروں میں پہنچ چکا ہے. عمران خان کے سب سے بڑے ناقد مبشر لقمان کا بیٹا عمران خان کا سپورٹر ہے. رؤف کلاسرا عمران خان کی مخالفت کرتا ہے, بیٹا خان سے محبت کرتا ہے. مریم اورنگزیب کا سگا بھائی عمران خان کا دیوانہ ہے. نون لیگ کے میں آپ کو بڑے بڑے قابل ذکر رہنماؤں کی بیویاں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں اپنے گھروں میں عمران خان کی تصویریں چھپا کے رکھتی ہیں, اپنے باپ سے چھپا کے رکھتی ہیں. میں آپ کو ریکارڈ پہ, میرے پاس میسیجز پڑے ہوئے ہیں, وہ میرے پاس اطلاعات ہیں. اب ایک اطلاع تو یہ بھی ہے, یہ کنفرم نہیں ہے, یہ جو اطلاع ہے کہ جنید صفدر بھی عمران خان کو آئیڈلائز کرتا ہے. اب دیکھیں خان کا جو نظریہ ہے, وہ اس وقت مخالف جماعت کے جو لوگ ہیں, ان کے بدترین دشمن, وہ بھی مانتے ہیں کہ خان اس وقت نظریے پر کھڑا ہے. ایک بڑے افسر نے مجھے سینئر میں حال ہی میں ایک بات بتائی کہ یہ نظریہ فوج کے جوانوں کے اندر بھی پہنچ چکا ہے. حال ہی میں ان کے جو بڑے صاحب ہیں, وہ نوجوانوں سے بڑی بریگیڈ سے خطاب کر رہے تھے. تو ایک نوجوان سوالوں کے وقفے میں ان سے پوچھ رہا تھا, سر ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہمارے رشتہ دار ملتے ہیں, ہمارے اہل خانہ ملتے ہیں, پڑوسی ملتے ہیں, دوست احباب ملتے ہیں, یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, ہم انہیں کیسے جسٹیفائی کریں, ہم انہیں کیسے بتائیں یہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. تو صاحب نے کہا اس طرح کرو, پہلے تو آپ استعفی دے دو. اس نے کہا سر میں تو استعفیٰ دے چکا ہوں, میرا استعفیٰ منظور نہیں ہو رہا. اس طرح کتنے ہی لوگوں کی یہ واردات ہے. اب یہ نظریہ اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ جو اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک میں قومی ترانہ ہو, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات ہو, قربانی کی بات ہو, وفا کی بات ہو, ڈٹ کے کھڑے ہونے کی بات ہو, دین اسلام کی بات ہو, وطن سے محبت کی بات ہو, لوگوں کے ذہن میں پہلا نام آتا ہے وہ عمران خان کا. آج نوجوانوں سے کیوں بچ رہے ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی میں مریم نواز گئی, یونیورسٹی نے صاف کہہ دیا ہم نوجوان طبقہ ہمارے کنٹرول میں نہیں. انہوں نے کہا پہلے میڈیا بند کریں, سوائے پی ٹی وی کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں. پھر تمام کلاسیں منسوخ کریں, آن لائن پڑھائیں لوگوں کو, بچے گھر میں رہیں, یہاں چاند بچے اکٹھے کر کے سامنے بٹھا دیں بس. اس طرح معاملات کنٹرول ہو سکتے ہیں؟ آپ اس طرح آپ کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں ایک اصول, 24 کروڑ لوگ ہیں, آپ کیسے انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں؟ عوام کے اوپر دباؤ. دیکھیں اب تو الیکشن جو ہوگا وہ تو اب آپ کو پتا ہے جو جیتیں گے وہی معاملہ. ان کی جو اب مسئلہ ہو گیا ساکھ اور نفرت. اب یہ کہتے تھے ریاست پیچھے ہٹنے کو تو نہیں, عوام اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. انہوں نے آخری حل کیا, عوام کو سیدھی سیدھی گولیاں مار دیں. اب تو دیکھیں غیر ملکی سفارتکاروں سے بات ہے کہ ہمارا کام ایسا ہے, ان سب لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, بیوروکریٹ سے ہوتی ہے, عدالتی ججز سے ہوتی ہے, میڈیا کے بڑے صحافیوں سے, طاقتور لوگوں کے قریب جو رہنے والے ان سے بات ہوتی ہے. وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ ظلم و ستم ہوا ہے, لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں طاقت سے روکنے کے لیے سوشل میڈیا, حکومت نے سارا زور لگایا, 40 ارب کی فائر وال لگائی, وی پی این بند کیا, ٹویٹر بند کیا, سوشل میڈیا کے سارے ایکٹیوسٹ اٹھا لیے, ان کے گھر والے اٹھا. ابھی آصف ہمدانی ٹک ٹاک پہ بڑی زبردست ویڈیوز بنا دو, اس کے والد کو اٹھا کے لے گئے, 65 سالہ والد, بزرگ بندہ. اب وہ کیا آصف ہمدانی چھوڑے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. میں نے سے پوچھا, وہ کہتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جو مرضی آپ کر رہے ہیں, لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. ابھی بائیکاٹ کی مہم آپ کے سامنے چل رہی ہے. انہوں نے پیغام بھجوایا بلاول کے ذریعے کہ لاٹھی کے ذریعے استحکام لائیں گے. ماضی کی تمام مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں, جنرل ضیاء الحق سے زیادہ کسی نے لاٹھی نہیں چلائی, دن دہاڑے کوڑے مارتا تھا لوگوں کو. وہ رمیز راجہ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے پوری کہ ہمارا میچ اور تھا گجرانوالا میں, درمیان میں پچ سے ہٹا کے انہوں نے درمیان میں پچ کے وہاں مشین رکھ کے کوڑے لوگوں کو مارے. وہاں ضیاء کا حالات دیکھ لیں, ضیاء کے بیٹے کا حال دیکھ. کیا وہ ملک میں استحکام لایا؟ کلاشنکوف کلچر آیا, افغان جہاد سے سارا وہ ملک سوویت یونین والا معاملہ. ڈالر ضرور آئے, استحکام نہیں آیا. وہ ڈالر بھی گئے. جنرل یار لاٹھی چلائی, گولی چلائی, لاکھوں لوگ شہید کیے. کیا استحکام آیا؟ استحکام نہیں آیا. بنگلہ دیش البتہ آ گیا. مشرف نے کیا کیا وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے. ایوب خان نے کیا. ان چیزوں سے کبھی ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. اگر آپ ایک ہی فارمولہ بار بار استعمال کریں اور اس کا نتیجہ پھر وہی نکلے, تو یا تو پھر آپ بے وقوف ہیں یا آپ کا فارمولہ غلط ہے. تسلیم کر لیں. ابھی مجھے اس میں جو خطرناک ترین بات نظر آ رہی ہے, جو سب سے خطرناک ہے, جس پہ میں آپ سب لوگوں کی توجہ ضرور چاہوں گا, اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی سمجھیے, جو پنجاب اور پختونوں کے درمیان واردات کی کوشش تھی. ایک تو تحریک انصاف نے, ان کے سپورٹرز نے اسے ناکام کیا. انہوں نے اپنا فوکس گولی کی اونچائی پہ رکھا. انہوں نے تو اپنا کارڈ کھیل دیا. اب تحریک انصاف نے دیکھیں شہادتیں تو اکٹھی کر لیں. جنوبی پنجاب, مظفر آباد, شمالی پنجاب, بلوچستان سے لے کے اسلام آباد تک زخمیوں کی جو بڑی تعداد ہے, بلکہ جو جیلوں میں موجود ہے اس میں زیادہ تر پنجاب کے لوگ شامل ہیں. انہوں نے اپنے اکاؤنٹس بنا کے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے پختونوں پہ واردات کی. پھر دیکھ لیں پنجاب میں, پنڈی میں, فیصل آباد, لاہور میں پختونوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا. ان کی آئی ڈی چیک کرتے رہے, ان کے دکانوں پر جا کے ریڈ مارتے رہے, تاکہ ان کے دلوں میں پنجاب کے لوگوں کے حوالے سے نفرت آئے.
لیکن یہ نہیں پتہ خان کے ساتھ پنجاب، بلوچستان، پختون، سندھ، آزاد کشمیر سارے کھڑے ہیں، کیونکہ خان کہتا ہے میرے پاکستانی ہو. تو صوبائیت کا کارڈ تو تحریک انصاف کے خلاف نہیں چل سکا. لیکن اس کریک ڈاؤن میں ایک سفارتکار بھی جو پشتون سفیر یہاں اسلام آباد میں موجود ہے، اس کا تعلق ہے وسطی ایشیا کے ایک ملک کا، اسے بھی اغوا کر کے لے گیا. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج رات یہ ایک اور کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. میں پروگرام اگر نظر آ گیا ان لوگوں کو تو ٹھیک ہے، عمر ایوب صاحب کا ان کا بھی نام ہے، تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کا بھی نام ہے، عماد اظہر کا نام ہے. پورا پلان ہے کہ آج انہیں کسی نہ کسی نے ڈھونڈ کے انہیں گرفتار کرنا ہے. پنجاب میں بڑے بڑے لوگوں کو ڈیوٹیز بھی دی گئی ہیں، لیکن کیا ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، جتنے تھے گرفتار پہلے بھی. اب خان کی دیکھیں، علیمہ خان سے ملاقات ہوئی، وکلا کے ساتھ ہوئی. عمران خان نے اس پہ بوشا بی بی سے ملاقات کا جلد از بندوبست کا کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان ایک دفعہ پھر بوشا بی بی کے ذریعے، ایک تو افواہیں جو پھیلائی گئی ہیں وہ ختم ہو جائے گی، دوسرا بوشا بی بی کی ابھی علیمہ خان نے بھی تعریف کی، کنٹینر پہ تھی لیڈ کی. اب عمران خان ان سے مل کے لائے عمل جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ بھیجیں گے. پارٹی کا اب اگلا مرحلہ، اگلا جو پلان ہے، اسٹیپ کیا ہوگا؟ کیونکہ تحریک تھوڑی لمبی ہے. دیکھیں تحریک انصاف اس وقت زخمی، اس میں تو کوئی شک نہیں. شہادتیں بھی دیں، پارٹی کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور لڑ رہے ہیں. اور میرے خیال میں رہنما لڑنا بڑی اچھی بات ہے، یاد رکھے سے برا نہ سمجھا کریں. اگر یہ لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ اور ہے. دباؤ میں ضرور ہیں سب کے سب اس وقت، لیکن اس وقت افسوس کی بجائے آپ تشویش نہ کیا کریں. یہ لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پرفارمنس ڈیلیور کریں گے ضرور. یہ معاملہ جو تحریک انصاف نے اٹھایا ہوا ہے، اسلام آباد کی گولی کیوں چلائی، یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے درد سر بن چکا ہے. کیونکہ انٹرنیشنلی یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے، بار بار رپیٹ کیا جا رہا ہے. ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی آج یہ سوال پوچھا گیا، برطانیہ تک یہ شہادتوں کا ریکارڈ امریکہ تک پہنچایا جا رہا ہے. ابھی کیونکہ یہ سوال تحریک انصاف کے رہنماؤں سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا یہ عوام کے ساتھ، اس کی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی. میں نے کل بیرسٹر گور صاحب سے بڑی تفصیل سے بات کی. انہوں نے کہا ایک تو ٹیکنیکل معاملہ ہے، سلمان اکرم راجہ نے بھی آج یہی بات کی، دونوں بیرسٹر ہیں. اب تحریک انصاف انسانی حقوق کے حوالے سے ایک پٹیشن تیار کر رہی جو حامد خان کر رہے ہیں، ایک لطیف کھوسا کر رہے ہیں جو تمام حلقوں سے ڈاٹا اکٹھا کر رہے ہیں، تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں، مسنگ لوگوں کی جو گرفتار ہے، جو شہید ہیں. اب دیکھیں تحریک انصاف کے جو زیادہ تر کارکن ہیں وہ اس وقت حراست میں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تحریک انصاف معلومات نہیں ہے. ہر ضلع سے، ہر تحصیل سے، یونین کونسل سے، تمام لوگوں سے جو احتجاج میں شرکت کر کے ان کا تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہے، اس میں ٹائم لگ رہا ہے. میں نے اس پہ مزید ریسرچ کی کہ کیا یہ حکومت کے خلاف براہ راست ایف آئی آر درج کروا سکتے. وہ حکومت کے خلاف مشکل ہوتی ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی تھی کہ محسن نقوی پہنچ گیا تھا فوراً، آپ کو یاد ہوگا. اب اس کے اوپر پھر ایک مشترکہ طور پر ریٹ پٹیشن دائر کرنے کے لیے جمعے والے دن اب یہ لوگ پورا جو سیل بنا ہوا ہے جس میں معلومات اکٹھی ہو رہی ہیں، شہداء کی بھی، زخمیوں کی بھی، یہ پھر ساری کی ساری معلومات جو ہے، ایک تو ریٹ پٹیشن ایف آئی آر کی صورت میں کوشش ہوگی جو محسن نقوی، شہباز شریف، اسلام آباد کے آئی جی اور ڈی جی رینجرز کے خلاف، ان 4 لوگوں کے نام. اب باقی جو اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں معاملہ جا رہا ہے اور اقوام متحدہ میں، اس میں انٹرنیشنل تحریک انصاف کر رہی ہے اور وہ بہت بڑا معاملہ ہے، وہ یاد رکھیں. اس پہ میں ابھی بات نہیں کروں گا اب، کیونکہ اس میں مرکزی ملزم کسے قرار دینا یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا. دوسرا، سوشل میڈیا اوورسیز پاکستانی بھی اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں اور زخمی کارکنوں کی دیکھ بھال کے لیے تحریک انصاف نے ایک فنڈ بھی باقاعدہ طور پر بنایا ہوا ہے. وہ علی مین گنڈا پور اور شیخ وقاص ابھی وہ کنٹینر سے جس شخص کو بنڈی بہاؤدین کے انہوں نے گرایا اٹھا کے پھینکا نیچے، اس سے ملاقات بھی کی. 1-1 کروڑ روپیہ بھی دے رہے ہیں 12 جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کو، کیونکہ یہ 12 کنفرم ہو چکے ہیں، زخمیوں کو 10-10 لاکھ. ابھی دیکھیں مجھے ای میلز آ رہی ہیں لوگوں کی، جی ہم نے ایکسیڈنٹ لکھ کے جان چھڑائی ہے، ہمیں کہہ رہے تھے ورنہ باڈی نہیں ملے. میرے پاس 1500 ای میلز پڑی ہیں، وہ ایڈ کروں تو پتہ نہیں 27-28 تو یوں ہی بن جاتے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں ہم سامنے نہیں آئیں گے. تو میں بھی ان کو نہیں ڈالنا چاہتا کسی مشکل میں. لیکن یہ سارا معاملہ جو ابھی وزیر اعلیٰ کے ذریعے جو خیبر پختونخوا کے علی مین، انہوں نے ابھی پولیس کی جو دہشت گردی کا معاملہ تھا اس پہ بھی تھانہ کوہسار میں ان کے اوپر جو مقدمہ درج ہے، عمران خان، بشرا بی بی، علی مین، عمر ایوب، عامر مغل سمیت 96 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری ہیں. وہ اس پہ بھی اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ ہے اس میں انہوں نے ڈال دی ہے اپنی ضمانتوں کے لیے. عامر فاروق نے آج جو تاجروں کو بلایا وہاں اس میں میٹھے میٹھے اس نے ریمارکس پیش کر کے اپنے اوپر سے جان چھڑانے کی کوشش کی کہ جی ہمارا تو حکم ہی نہیں تھا یہ کہ کاروبار بند کریں. اور وہ کہہ رہا تھا اس کو حکومت کو کہ آپ نے کیسے ہمارا نام لے کے کہا کہ جی ہم نے اجازت نہیں دی، ہم تو خود اس آرڈر کا شکار ہے. اسلام آباد کہتا ہے عامر فاروق کہ میں خود اسلام آباد نہیں آ سکا. تحریک انصاف کے کہتا ہے اور آپ کا جو معاملہ تھا اس میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا. یہ بہت بڑا واردات کر رہا ہے. اس کی وجہ اس کی آنکھوں کے سامنے 26-27 کو قتل عام ہوا، لیکن اس شخص نے وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کو بلا کے سب کو اجازت دی تھی کہ آپ جو مرضی کریں. حالانکہ جتنے لوگ شہید ہوئے، گولی چلانے کا حکم کس نے دیا، کس نے چلائی، یہ اس کو چاہیے تھا پوچھنا، سوال ہے کس نے نہیں پوچھے. اور حکومت نے پنجاب میں ایک نئی فورس بھی قائم کرنے کے لیے اینٹی رائٹس فورس کے نام سے، حالانکہ پہلے ہی پاکستان میں 17 کے قریب ایسے ادارے موجود ہیں، اس میں 15 یونٹس انہوں نے بنائے ہیں جی، 200 افسران پر مشتمل فورس. اور ان لوگوں کو واٹر کیننز دی جا رہی ہیں، ربڑ بلٹس دی جا رہی ہیں، اسٹن گن دی جا رہی ہیں، تربیت یافتہ کتے، ویسے تو انہیں ضرورت نہیں تھی، سرویلنس کے لیے ڈرون، الیکٹرک شاک کی وہ شیلڈز وغیرہ اور گاڑیاں.
یہ وہ جس طرح پنجاب میں وردی انہوں نے بدلی اور مال کمایا، اس میں واردات ہو جائے گی، 200 پہ بڑا مال بنایا جائے گا اس میں. ابھی خواجہ آصف کا بھی دیکھ لیں، آرمی چیف کا لگایا ہوا روٹ تھا، اس میں وہ پھنسا رہا گھنٹوں وہاں. یہ ان کی اصل میں اوقات ہے، بس مال کمانا ہے اور نکلنا ہے. ابھی سہیل وڑائچ پاکستانی صحافت کے سب سے بڑے گدھ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. کالم اس نے لکھا ڈونکی راجا کے نام سے، اور نام لے لیا اس نے اس دفعہ کھل کے عمران خان کا بھی، کیونکہ اسے کہا جا رہا ہے کھل کے نام لو. مجبوری ہے ان کی، بہت ساری گندی ان کی حرکتیں پکڑی ہیں پہلے سے. منہ کے طریقے صاف لوگ کہہ رہے ہیں ان کی بواسیر ہے. شہباز گل نے لکھا حرام کے کھانے کھا کھا کے پلے ہوئے ہیں یہ. 2010 میں زرداری کے 1 کروڑ روپے لے کے انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں گھر بھی بنایا. یہ بھی ساری باتیں انہوں نے تحریک انصاف کے لوگ ہی لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا اس پہ. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے صاحبزادے جو ہیں بیرون ملک تعلیم کے خرچے پر بھی سیاستدان ادا کرتے ہیں. تو ان کا جھکاؤ اس طرف ہے، اس وجہ سے اس نے اس طرح کا کالم لکھا اور اس طرح نام لے کے. عام طور پہ صحافی کرتے نہیں ہیں، لیکن وہ شہباز گل نے جو کہا ان کے منہ کو بواسیر ہے، وہ مجھے بڑا اچھا جملہ لگا، میں نے کہا وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا ضرور. اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے موٹے اور بہت سارے معاملات ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے ویلاگ میں ابھی وہ جاوید ہاشمی صاحب سے بھی انٹرویو ہے، اس کے بعد فیصل چودھری بھی ہیں، ان دونوں لوگوں سے انٹرویو ہوگا، وہ ضرور چیک کیجیے گا. اگر ہو سکا تو آج میری خواہش تو ہے کہ وہ کنٹینر سے گرنے والے نوجوان منڈی بہودین والے کو آپ کے سامنے لاؤں، اگر وہ مل جاتا ہے. اس پہ بھی کچھ انٹرنیشنل اداروں نے رابطہ کیا ہے کہ جی اس کا انٹرویو ہمیں آپ اردو میں کریں اور اس کے سب ٹائٹل لگا کے ہمیں دیں. تو کوشش ہوگی وہ بھی ان کو پہنچا دیں، کیونکہ وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے اس کی. یہ بھی کرنا ہے، کام بہت ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سکتا ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.